अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़े नाखुशगवार से मौजू पे मैं इज़हार ख़्याल करना चाहता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी। और अफ़सोसनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर गद्दारियों, धोखाधड़ी, फ्रॉड के सर्टिफ़िकेट्स बाँटे जा रहे हैं। यूट्यूब पर बैठे कई नामी ग्रामी असहाब अपने महज व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इख्तिलाफ़ात को हवा देने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेक थ्रू, फाइनल डायलॉग, आईएसआई के टाउट, पीटीआई के ज़मीर फ़रोश, इमरान खान के गद्दार, इस नौइयत के थंबनेल्स, हेडलाइंस इस्तेमाल करके तवज्जो हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गलत साबित करने के लिए भरपूर कोशिशें हैं, ख़ुद को अक्लमंद तरीन, ईमानदार तरीन और इमरान खान का वफ़ादार तरीन, ये वो कोशिशें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। यानी ख़ुद को समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और इमरान खान के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं, उनके साथ उनकी हमदर्दी सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे-ऐसे मशवरे इस तमाम सूरत हाल में सामने आ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में बैठा इस्लामाबाद में यहाँ सोचने पर मजबूर कि इन बातों का हमें क्यों ख़्याल नहीं आता, हम क्यों किसी को यूँ स्टिग्मेटाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा ही होता कि जो इनकी ख्वाहिशात हैं बाहर बैठे हुए लोगों की, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, कि उनकी ख्वाहिशें होती, उन पे अमल दरामद हो जाता तो ये तो बड़ी आसान बात थी। फिर पाकिस्तान इस वक्त जिस हिजान में से, हिज़यानी कैफ़ियत में से गुज़र रहा है, इसका सामना ही ना करना पड़ता पाकिस्तान को। लेकिन जनाब, काश के दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ऐसे ही चलता, मुल्क से बाहर बैठकर यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ और मजबूरियाँ, लोगों की मजबूरियों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों पर इल्ज़ामात, उनकी नीयत पर शक, ये जो सिलसिला है ये इंतहाई इस वक्त तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गया है। आजकल इस हवाले से ख़ुसूसी हदफ़ सूबा सरहद जिसको कहते थे, यानी खैबर पख्तूनख्वा, उसके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। इसके साथ साथ दूसरा हदफ़ वो हज़रात हैं, 5-6 लोग थे जो कि इस्लामाबाद आए थे अमेरिका से, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, और यहाँ पे आईएसआई के सरबराह के साथ मुलाकात करके वापस गए। और उसके बाद से एक तूफ़ान उठा हुआ है, बजा तौर पे भी उठा हुआ है, इसलिए कि उस दौरे की वजह से ऐसे लगता है कि अमेरिका के अंदर जो इमरान खान के लिए पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं और कारकुनों के लिए एक तहरीक चली थी, एक कैंपेन चल रही थी, वो मुतासिर हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए, इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला हो गया है। अब इस वीलॉग में मैं कतन अली अमीन गंडापुर यानी चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का दिफ़ा नहीं करना चाहता, ना ही करूँगा, बल्कि इसके किरदार को निशाना बनाने की कोशिशों पर एक तनकीदी जायज़ा पेश कर रहा हूँ। क्योंकि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ एक ताज़ा तरीन एक और यानी मुलाकात हुई है, कोई 2.5 घंटे जारी रही है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इमरान खान की अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात की इजाज़त इमरान खान की रज़ामंदी से होती है, और यकीनन उनका कोई मकसद होगा, वरना 2-2.5 घंटे ये जो बैठे हैं बातचीत करते हैं, ये कोई म्यूज़िक या कोई फ़िल्मी ड्रामा या ये चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर रहे ना। तो उसमें यकीनन सूबे के मसाइल होंगे, पीटीआई के मसाइल होंगे, और इस वक्त अंदरूनी खाना जो मुमकिना तौर पे राब्ते हो रहे हैं, उस हवाले से बातचीत होती होगी। अब इन मुलाकातों को बुनियाद बनाकर अली अमीन गंडापुर या आज़म स्वाति या कुछ और जो लोग जिनको एक्सेस हासिल है इमरान खान तक, उन पर तनकीद करना, उनके किरदार पर शक करना, आखिर इसका मकसद क्या है? यानी ये मुलाकातें एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, ख़ास मकसद के लिए होती हैं। क्या, मेरा बुनियादी एक सवाल है कि ये लोग इमरान खान को बेवकूफ़ और सादा समझते हैं? जो शख्स माइंड गेम्स यानी दूसरों का जहन पढ़ के और अपनी हिकमत अमली तरतीब देने का माहिर हो, जो अपनी धुन का भी पक्का हो, अपनी ज़बरदस्त हिकमत अमली के बायस जेल में रहकर भी
سب سے زیادہ زیر بحث شخصیت ہو ملک بھر میں اور تمام ریاستی اداروں کو اس نے عملاً اپنے پیچھے لگا رکھا ہو، کیا وہ علی امین گنڈاپور یا شیر افضل مروت یا اعظم سواتی جیسے لوگوں کی باتوں میں آ جائے گا؟ کیا عمران خان کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جسے گنڈاپور بہکا دے گا میٹھی میٹھی باتیں کر کے؟ اب کم آن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رہنما کو آپ اپنا مرشد کہتے ہیں اس کو کچھ مارجن دیں. اس سے ماضی میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کئی غلطیاں ہوئی ہیں. ان میں ایک پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کی تحلیل تھی جو 2022 میں تمام کئی لوگوں کے مشورے کے باوجود انہوں نے یہ حکومتیں ختم کی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے اسپیس جو سیاسی اور سماجی اسپیس تھا وہ بہت محدود کر دیا تھا. کوئی محفوظ ٹھکانہ ان کے پاس نہیں رہا تھا، اور وہ پھر جو نگران حکومتیں آئی تھیں محسن نقوی کے عملاً وہ رحم و کرم پہ آ گئے تھے. تو کیا یہ موجودہ حالات میں جو پیغام رسانی علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں عمران خان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ چاہے وہ شبلی فراز ہوں، عمر ایوب، جنید اکبر خان، سلمان اکرم راجہ، یہ تمام لوگ علی امین کے ساتھ متفق ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ کس مشن پہ ہیں، کس حیثیت میں وہ جا کے عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں. عمران خان اگر ہے، ان سب کو پتہ ہے بشمول علی امین گنڈاپور کے کہ وہ اگر ہے تو ان کی سیاسی زندگی اور جدوجہد کو آکسیجن ملتی رہے گی. مگر انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی نقصان خدا نخواستہ پہنچا تو سب سے زیادہ نقصان ان کا اپنا ہوگا، ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی، اپنا حلقہ نیابت متاثر ہوگا. عمران کے بغیر کم از کم موجودہ حالات میں یہ سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اور سب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے. لہٰذا عمران خان کی رہائی یا ان کے خلاف مقدمات کا خاتمہ وہ بنیادی ایک مقصد ہے تمام لوگوں کا، چاہے وہ امریکہ سے جو آئے تھے ان کی اکثریت یا پھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگ. اب دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ علی امین کے بارے میں جو قیاس آرائیاں ہیں، الزامات، ان کے خلاف الزامات ایسے لگائے جاتے ہیں جیسے پاکستان کے وہ کسی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ محض پی ٹی آئی کا ایک رہنما یا کارندہ ہے. کتنے بھولپن کی یہ بات ہے کہ چاروں میں سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس انداز میں لان تان کی جائے، سوچے سمجھے بغیر کہ صوبے کو چلانے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط قائم رکھنے کے لیے چیف منسٹر کو بہت سی بعض مرتبہ ناگوار امور، باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور ان کے طرز عمل، ان کے جذباتی جو گفتگو ہوتی ہے، مجھے اس پر اعتراض ہے. ان کا طرز حکومت کئی سوالات موجود ہیں، اور خاص طور پہ تیمور سلیم جھگڑا جیسے بڑے پرخلوص رہنماؤں کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے حال ہی میں جو باتیں کیں وہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہیں، اور پارٹی کے اندر مزید دراڑیں پیدا کرنے، تقسیم پیدا کرنے کا وہ سبب بنتی ہیں. اور کئی لوگ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خواہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک پنگا لیا ہوا ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جس علاقے سے علی امین گنڈاپور کا تعلق ہے وہاں وہ ان کے بدترین سیاسی مخالف مولانا فضل الرحمان کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یعنی ان کا حلقہ ہے، سیاسی حلقہ ہے. ان کا پھر دوسرا بڑا سیاسی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت جو صوبے کے گورنر ہیں فیصل کریم کھنڈی. تو مطلب جس انداز میں لوگ علی امین گنڈاپور پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ مفاہمت نہیں چاہتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جن پہ میں تو بالکل اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر اہم موقع پہ اپنے حلیفوں کو، اپنے اتحادیوں کو بالکل ڈچ کر جاتے ہیں. اب ان سے علی امین گنڈاپور سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے بدترین سیاسی مخالفین کے ساتھ پینگیں بڑھا کے مفاہمت کر کے اپنی سیاسی سپورٹ بیس کو برباد کر دے اور پی ٹی آئی کے ووٹ اپنے مخالفین کے حوالے کر دے، کوئی بے وقوف انسان ہی میرا خیال ہے اس قسم کی حرکت کرے گا. کم از کم مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں علی امین سے اس قسم کی
یہ توقعات رکھی جا رہی ہیں۔ اور دوسری بڑی بات جو کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت چونکہ ریاست پاکستان کا، فیڈریشن آف پاکستان کا ایک حصہ ہیں، اس لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہیں، ان کے پاس کچھ اختیار ہے، ایک سیاسی قوت ہے، ایک لحاظ سے کہتے ہیں چھڑی بھی ہے ان کے پاس اپنے اقتدار کی۔ تو غالباً اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ اگر ریاست کا حصہ ہوں گے تو لڑائی ریاست کے اندر رہ کر سمجھداری سے لڑنی ہوگی۔ ملک سے باہر بیٹھ کر تو آپ ہر قسم کا بیان بلا خوف و خطر جاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ مددگار ثابت قطعاً نہیں ہو سکتا ملک کے اندر کے حالات کو درست کرنے کے لیے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ مین سٹریم میڈیا کے ذریعے، غیر ملکی میڈیا کے ذریعے بہت پریشر قائم ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک؟ الٹا عمران خان پہ پابندیاں مزید سخت ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں رہ کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، آواز اٹھانا اور ریاستی جبر کو نشانہ کے لیے اس ریاستی جبر کو یعنی نشانہ بنانا، اس پہ تنقید کرنے کے لیے ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے۔ گالم گلوچ اور الزامات سے سیاسی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی، نہ ہی قیدیوں کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ کام صبر، تدبر اور حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ سب لوگوں کو بھی عمران خان پر اعتماد ہے، اس کی قیادت پہ، اور تو تسلی رکھیے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی عمران خان ہی ترتیب دے رہا ہے۔ بداعتمادی، الزام تراشی اور شکوک و شبہات کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جدوجہد کو کمزور کرنے کی بجائے اتحاد اور احتیاط کے ذریعے انتشار اور تقسیم کی پیش بندی کریں۔ اب ایک اور ایشو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایسے رہنماؤں کو اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف زبان بندی بھی کرنی ہوگی، احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہو یا جو بات آپ کے کان میں ڈال دی گئی ہو وہ آپ کہہ دیں۔ عمران خان صاحب کی بھی یہ ایک کمزوری ہے، لیکن علی امین گنڈاپور شاید زیادہ جذباتی ہیں۔ منہ پھٹ ہونا یا جذباتی ہونا کسی بھی ذمہ دار عہدے پہ فائز شخص کو زیب نہیں دیتا ہے، الٹا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح عمران خان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت تقسیم ہے، ایک طرف حلیمہ خان ان کی بہن ہے اور دوسری طرف پھر دوسرے رہنما ہیں جو خود کو بے بس سمجھتے ہیں، تو عمران خان کو یہ بھی سمجھنا ہوگا، اگرچہ بڑی مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ کمیونیکیشن کے مواقع ان کے پاس انتہائی محدود ہیں، اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، جبکہ بابر اعوان اور شیر افضل مروت جیسے لوگ پہنچ جاتے ہیں، انہیں اجازت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑے ایک معمے کی بات ہے کہ آخر یہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات، عمران خان بھی اس بات کو میرا خیال ہے سمجھ چکے ہیں، انہوں نے ایک سبق سیکھا 2022 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تحلیل کر کے۔ جو ہی وہ حکومتیں تحلیل ہوئیں، اس کے ساتھ ہی ان کے لیے جو صوبائی سطح پہ پروٹیکشن، جو تحفظ میسر تھا صوبائی حکومتوں کا، وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کسی حد تک ان کو یہ تحفظ، پارٹی کو تحفظ حاصل ہے خیبر پختونخوا میں۔ اور سب سے بڑی بات میرا خیال ہے، چٹان سے ٹکرانے کا نقصان لوگوں کو خود ہی ہوتا ہے، اسے سر پھٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملک کو نقصان پہنچنے کی بجائے اور نظام کو راتوں رات تبدیل کرنے کی خواہش، ایک خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، حکمت عملی نہیں۔ غالباً عمران خان جو کہ آج کل بڑا مطالعہ کر رہے ہیں تاریخ کا، ان کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے، جب میخائیل گورباچوف نے 1986 میں برسر اقتدار آنے کے بعد ہی ایک اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا، اور چند سال کے اندر اندر ہی سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ 14-15 ریاستیں، بالٹک ریاستیں تھیں، وہ علیحدہ ہو گئیں رشیا سے۔ یعنی انہوں نے ایک 70-75 سالہ پرانا نظام تھا، اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی راتوں راتوں، وہ نہیں ہو سکا۔ خود میخائیل گورباچوف تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اور ہمارے خاص طور پہ پھر پاکستان جیسے ملکوں میں جو نظام ہے اتنے طویل عرصے سے چل رہے ہیں، راتوں رات تبدیلی
میں سمجھتا ہوں تقریباً ناممکن ہے. یا تو انقلاب، خونی انقلاب آئے گا جس کی اس وقت امید نہیں ہے، یا پھر آپ سیاسی جدوجہد کے ذریعے رول آف لاء کی بات کر کے اپنے لیے کنسیشنز حاصل کر سکتے ہیں، ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے جو ہم سب کو اختیار کرنا ہوگا پاکستان میں. یا تو سیاسی آئینی جدوجہد کے ذریعے تبدیلی آئے گی، یا پھر خونی انقلاب کے ذریعے. اور آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت کوئی خونی انقلاب کی گنجائش موجود ہے، اور کیا وہ آپ سب کی خواہش ہے کہ یہاں پہ خونی انقلاب آئے؟ کم از کم میری وہ خواہش نہیں ہے. پاکستان بہت شدید کرائسس میں ہے. ہمیں اس ملک کو شدید کرائسس بحران میں سے نکالنے کے لیے احتیاط سے، صبر سے اور دانشمندی سے کام لینا ہوگا. ذرا سوچئے.